Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. गुरूब आफताब का वक्त हो चला था। वो उजलत में आईने के सामने खड़ी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ थी। मस्टर्ड कलर के शरारे में बालों की लंबी और रेशमी चोटी, लाइट मेकअप में वो बेहद प्यारी लग रही थी। जब ही सालिक हैदर कमरे में दाखिल हुआ, वो शाम की चाय के बाद डेरे पर चला गया था। अभी इसकी वापसी हुई थी। सोहा ने आहट पर इसे पलट कर देखा और फिर जल्दी जल्दी हाथों में मैचिंग चूड़ियाँ पहनती इसके करीब आई। हैदर साईं, मैं हाला साईं के घर जा रही हूँ। सोनिया वगैरह भी जा रही है ना, तो हम 2 घंटे बाद लौट आएंगे। वो जल्दबाजी में बोलती पलटकर आईने के सामने जा खड़ी हुई। जब भी वह इस तहक़ाक़ अमेज़ नज़रों से इसका निखरा निखरा रूप देखते चलता हुआ इसके पीछे आ खड़ा हुआ और इसे अपने बाजुओं के हसार में जकड़ कर इसकी शारक पर अपने होंठ रख दिए। सोहा की तो जान पर बनाई। हैदर साईं, बहुत लेट हो जाएगा, प्लीज़ छोड़िए ना। वह लड़सती आवाज़ में इसके हसार से निकलने की कोशिश करती बोली। इसकी बात को मुकम्मल नज़रअंदाज करते इसने झुककर इसका गाल चूम लिया। वो सिमट सी गई, फिर हफ्की भरे अंदाज में आईने में इसके अक्स को देखा। मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा, छोड़िए। इसने एक बार फिर इसका हसार तोड़ने की कोशिश की तो सालिक हैदर ने इसका रुख मोड़कर अपनी जानिब कर लिया और अपनी जज्बात से दहकती आंखें इसके दमकते चेहरे पर डालीं। इसकी पुरहिद्दत नज़रों से सोहा का चेहरा अनारी हो गया। यार, किस काफिर को मेकअप की पड़ी है? तुम इस कदर हसीन लग रही हो कि मेरा दिल बेईमान हो रहा है। दिल चाह रहा है तुम्हें बस सामने बिठाकर देखता रहूं। धीमे और गंभीर लहजे में कहते इसने बिना इसकी हफ्की भरी नज़रों की परवाह करते इसने झुककर इसका दूसरा गाल चूमा था और फिर खुमार आलूद नज़रें इसके याकूती लबों पर टिका दी। फिर आहिस्तगी से इसके लबों पर उंगली फेरी तो इसने बेख्तियार इसके लबों पर हाथ रखते हुए इसका हाथ अपनी नन्ही सी गिरफ्त में पकड़ा। वो शरारत भरी नज़रों से इसे देखने लगा। वो लड़सती पलकें झुका गई। हैदर साईं, मेरी लिपस्टिक ख़राब हो जाएगी। वो शर्मो हफ्गी से मिले जुले तासरात समेत बोली तो वो अपने लबों से इसका हाथ हटाकर इसके हाथ से अपना हाथ निकालता इसे कमर से पकड़कर खुद से करीब तर कर गया। तो होने दो हराम, तुम इसके बगैर भी बहुत खूबसूरत हो, इश्तियाक भरे अंदाज में कहते हुए वो पूरी शिद्दत से इसके होंठों पर झुक गया। सोहा की सांसें रुकने लगी थी। इसने इसके कुर्ते पर अपने हाथों की गिरफ्त मजबूत की। चूड़ियों का खूबसूरत सा साज कमरे के सुकूत में इर्तिशार पैदा कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो ज़रा पीछे हटा तो अपना खून झलकाता चेहरा लिए इसे हफ्की से देखते इसने इसके कुशादा सीने पर ज़ोरदार मुक्का मारा। सालिक हैदर का खूबसूरत कहकहा फिज़ा में गूंजा। वो मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखते हुए पुश्त पर हाथ बांध गया। बहुत बुरे हैं आप। वो मुंह फुलाए वापस आईने के सामने रुख मोड़कर खड़ी हो गई और तेज़ी से अपना मेकअप दुरुस्त करने लगी। कोई बात नहीं यार मन, किधर जाना है आखिर तुमने? रात में तो मेरे पास ही आना है ना, देख लूँगा तुम्हें। वो मायनी हेज़ लहजे में बोलता बेड पर जा बैठा। वो अपना शर्मगी तासुर छुपाने की नाकाम कोशिश में हल्कान मेकअप सही करने के बाद तेज़ी से वार्डरोब की जानिब बढ़ी। इसमें से अपनी शाल निकाल कर कंधे पर डाली और उसे ज़ुबान निकाल कर मुँह चढ़ाती कमरे से बाहर निकल गई। इसकी मासूमाना हरकत पर वो खुलकर मुस्कुरा दिया। कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशी रहे। जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे। इनकी गाड़ियाँ पुप्पो के घर की जानिब गामज़न थी। इनके हमरा गाड़ी में मौजूद लाइबा का फूला हुआ चेहरा देखकर दुआ ने सोहा को हिलाकर लाइबा की जानिब इशारा किया तो वो भी इसे देखने लगी। लाइबा, फवाद बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, क्यों फ़िक्र करती हो? दुआ ने इसे समझाते हुए कहा। अच्छा, इस बंदर को इंसान बनाने में ही मेरी पूरी ज़िंदगी लग जाएगी, इसने नाक चढ़ाते हुए कहा तो वो सब ज़ोर से हंस पड़ी। तुम उसे बाज़ौक़ बना दोगी, मुझे पूरा यकीन है। खुद पर भी भरोसा रखो, सोनिया ने इसे तसल्ली दी। वो तो मैं कोशिश तो जारी ही रखूँगी, पर वो बनना चाहे तब ना, लाइबा ने तन कर कहा। क्यों नहीं बनना चाहेगा भाई, ये कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं।
تم بالکل اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی، دعا نے پر امید انداز میں کہا تو سب نے اس کی تائید کرتے ہوئے آمین کہا۔ تو لائبہ ذرا مطمئن ہوتی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ امی، دادا سائی کا فیصلہ سنا آپ نے؟ میں کیسے کر سکتی ہوں اشر لالہ سے شادی؟ اف، پلوشا غصے سے بولتی سر تھامے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جیسے ساری لڑکیاں کرتی ہیں ویسے ہی کرو گی؟ گلناز بیگم آرام سے بولی تو وہ کلستے ہوئے انہیں دیکھنے لگی۔ امی، آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ میں اشر لالہ سے شادی نہیں کروں گی، وہ تیز لہجے میں بولی۔ دیکھو پلوشا، ضد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک تو میں تمہاری ضد سے بہت تنگ ہوں۔ اشر بہت اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے بیٹا، تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ جو ہو چکا اسے بھول جاؤ، فضول ضدیں کرنے سے تمہارا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ بس یہ سوچو کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارا رب بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھو، زندگی کی تمام خوشیاں خود بخود تمہاری ساتھی بن جائیں گی۔ انہوں نے اس کے قریب بیٹھ کر اسے پیار سے سمجھایا تو وہ انہیں دیکھنے لگی۔ جب تمہیں تمہاری زندگی کی حقیقی خوشیاں ملیں گی تو تم میری یہ باتیں یاد کرو گی۔ تم خود سوچو، اگر حیدر تم سے شادی کر بھی لیتا تب بھی تم ساری زندگی خوش نہ رہ پاتی۔ اس کے دل میں، اس کی زندگی میں صرف سوہا کی گنجائش ہے بس۔ تو بیٹا بس یہ سمجھ لو، جو ہو رہا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آگے چل کر بہترین ثابت ہوگا۔ انہوں نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا تو وہ بھی گہرا سانس بھرتی سر ہلا گئی۔ اور ایک بات اور، تم سوہا کے ساتھ اگر اپنا رویہ اچھا نہیں رکھ سکتی تو برا بھی مت رکھو۔ اپنا ظلم اس کے لیے بڑا نہیں کر سکتی تو اس سے دور رہو، یہی تم دونوں کے حق میں بہتر ہے۔ انہوں نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے سمجھایا۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں امی، اللہ ہمارا برا کبھی نہیں سوچ سکتا کیونکہ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے۔ میں کوشش کروں گی اس رشتے کے لیے خود کو مکمل طور پر راضی کرنے کی، اس نے پرسوچ لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ تو گلناز بیگم زندگی میں پہلی بار بیٹی کی اتنی سمجھداری پر دل کی گہرائیوں سے خوش ہو گئیں، ساتھ ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ ان کی بات اس کے کچھ پلے تو پڑی۔ اپنی ضد چھوڑ کر اس نے ان کی بات سمجھنے کی کوشش تو کی۔ انہوں نے بری طرح خوش ہوتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ تقریباً 2.5 گھنٹے بعد ان کی واپسی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو سالک حیدر موجود نہیں تھا۔ میک اپ صاف کرنے کے بعد وہ چینج کرنے کی غرض سے واش روم میں چلی گئی۔ چینج کر باہر نکلی تو وہ اسے بیڈ پر لیٹا نظر آیا۔ آ گئی محترمہ آپ، کیسا رہا سب کچھ، انجوائے کیا؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں جی، بہت انجوائے کیا، آپ بتائیں کھانا کھایا؟ وہ چہکتی ہوئی بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ میں ڈنر کر کے مل کی جانب چلا گیا تھا، ابھی واپسی ہوئی ہے۔ اسے بتاتے ہوئے وہ اسے بغور دیکھنے لگا۔ وہ اسے پرجوش سی خالاؤں کے گھر دورے کی تفصیلات بتانے لگی۔ وہ یک ٹک اس کے معصوم چہرے کو دیکھے جا رہا تھا، آنکھوں پہ لو دیتا تاثر ابھر آیا تھا۔ تجھ کو الجھا کے کچھ سوالوں میں نے جی بھر کر تجھ کو دیکھا ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ یک وہ اس کی نظروں سے پزل ہوتی اس سے پوچھ بیٹھی۔ تمہیں دیکھ رہا ہوں اور تمہاری اس نوز پن کو دیکھ رہا ہوں، یہ مجھے تم پر بہت پسند ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تو وہ اس سے آ لگی۔ اس کی وارفتگی پر لمحوں میں اس کا چہرہ دہک اٹھا۔ سالک حیدر نے اس کا چہرہ سامنے کرتے اس کی ناک میں چمکتی دلکش سی نوز پن پر لب رکھ دیے تو اس کے چہرے پر کوسے قزح کے رنگ بکھر گئے۔ اس نے سحر زدہ ہو کر اس کا یہ شرمایا گھبرایا روپ دیکھا۔ مسز، آپ کی اسی ادا پر تو ہم جان و دل سے فدا ہیں۔ وہ ایک جذبے سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولا۔ اچھا، آج سگریٹ نہیں پینا آپ نے؟ ویسے تو روز پیتے ہیں، وہ پہلو بجھاتے ہوئے جس انداز میں بولی۔ سالک حیدر بے ساختہ ہنس دیا۔ ویسے تو تم مجھے روز ٹوکتی ہو سگریٹ پینے پر، ابھی کیا ہوا؟ وہ شرارت امیز لہجے میں دو بدو بولا تو وہ جھنپ گئی، ساتھ ہی اس کی باہوں سے نکلنا چاہا تو وہ اس کا سر تکیے پر رکھتا اس پر جھک گیا۔ وہ اسی لحاظ سے مزید بڑھا گئی۔ حیدر سائیں، سونا ہے مجھے، کیوں تنگ کرتے ہیں؟ اس نے لرزتے لہجے میں بولتے ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا تو وہ مسکراہٹ دباتا
اس کے ہاتھوں کو چہرے سے ہٹا گیا تو وہ پلکوں کی جھالر گرا گئی۔ دل اپنی رفتار سے زیادہ تیز دھڑکنے لگا تھا۔ آپ کو تنگ کرنے کا پرمٹ حاصل کیا ہے جانے من، نکاح نامے پر دستخط کر کے، اس نے بھاری آواز میں کہتے اس کی بند پلکوں پر ہونٹ رکھ دیے تو اس کے چہرے پر گلال بکھر گیا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کر کے وہ شرم کی شدت سے اس کے شانے میں چہرہ چھپا گئی۔ اس کی شدتیں اسے پاگل کر دینے کے در پر تھیں۔ آج مجھے اپنے انتخاب میں سے کچھ سنائیے، دھڑکنوں سے شور سے گھبراتی وہ بے ترتیب سانسوں سمیت بولی تو سالک حیدر اس کے ہونٹوں پر جھک کر اسے خاموش کر گیا۔ حجاب آلود چہرے سمیت بے بس ہوتے اس نے خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ خوشبوؤں کی طرح میری ہر سانس میں پیار اپنا بسانے کا وعدہ کرو، رنگ جتنے تمہاری محبت کے ہیں میرے دل میں سجانے کا وعدہ کرو۔ ہے تمہاری وفاؤں پر مجھ کو یقین، پر پھر بھی دل چاہتا ہے میرے دل نشین، میں تجھے یاد رکھنے کی قسم کھاؤں، تم مجھے نہ بھولنے کا وعدہ کرو۔ مہروز خان نے پلوشہ اور عشر وغیرہ کی منگنی کی بجائے نکاح کی ڈیٹ فکس کر دی تھی۔ رخصتی کا فیصلہ بعد کے لیے موقوف کر دیا گیا۔ ساتھ ہی علیزے کا نکاح بھی انہوں نے اسی ڈیٹ پر وقاص خان کے دوسرے بیٹے ابراہیم خان سے طے کر دیا۔ اب اس طرح علیزے پلوشہ کی دیورانی بننے کو تھی۔ رہ گئے شازل، عیسیٰ اور حمزہ، تو ان کی منگنیاں انہوں نے ویسے بھی پھپھو کی بیٹی سے طے کرنے کی سوچی تھی، مگر ابھی اس کے لیے کچھ وقت درکار تھا کیونکہ یہ سب ہی اپنی اپنی اسٹڈیز میں مصروف تھے۔ اس کے علاوہ مہروز خان کے بیٹوں نے اپنی باقی اولادوں کی شادی آپس میں ہی طے کی ہوئی تھی۔ عشر اور ابراہیم جو کہ جاب کے سلسلے میں بیرون ملک ہوتے تھے، انہوں نے بھی 1-2 روز تک حویلی آ جانا تھا۔ اس موقع پر شازل، عیسیٰ اور حمزہ جو کہ اسٹڈی کے سلسلے میں باہر ہوتے تھے وہ بھی شرکت کرنے آ رہے تھے۔ ایک ہی دن میں 3 نکاح کی رسمیں ادا ہونے کو تھیں۔ اس لحاظ سے تیاریاں بھی اپنے عروج پر تھیں۔ سوہا بھی دل کھول کر تیاریوں میں مصروف تھی۔ کزنز کے نکاح کی خوشی الگ، لیکن علیزے اس کی اکلوتی ندمی تو تھی۔ اس کی شادی بھی تیاریاں بھی اپنی جوبن پر تھیں۔ لڑکیوں کے ایک پاؤں حویلی میں تو دوسرے بازار میں تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بازار میں ہی ڈیرا ڈال کر بیٹھ جائیں۔ رخسار اور گلناز بیگم بازار جا کر پلوشہ، علیزے اور لائبہ کے لہنگے کا آرڈر دے آئی تھیں۔ ساتھ ہی بقیہ شاپنگ بھی نپٹا آئی تھیں۔ سوہا کی تیاریاں بھی تقریباً مکمل ہو چکی تھیں۔ اس نے ہر چیز سالک حیدر کی پسند کا خیال کرتے ہوئے خریدی۔ اس کی بے پناہ محبت کے آگے وہ اس کی دیوانی ہو چکی تھی۔ وہ شخص اس کے لیے شجر ممنوع اور اس کی کل کائنات تھا۔ سالک حیدر شکار پر گیا ہوا تھا۔ وہ زونیہ کے ساتھ علیزے کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ رخسار بیگم بھی بیٹی کے ساتھ موجود تھیں۔ علیزے کو الگ ہی فکر کھائے جا رہی۔ اف امی جان، مجھے بہت شرم آ رہی ہے۔ ابراہیم لالا، میرا مطلب میں کیسے ان کو شوہر مانوں؟ انہیں تو میں نے ہمیشہ لالا ہی سمجھا ہے نا، علیزے نے گھبراتے ہوئے انداز میں کہا۔ تو اس کی بات پر سوہا اور سونیا ہنس پڑی اور رخسار بیگم اسے گھورنے لگی۔ خبردار جو الٹی سیدھی کوئی بات کی، پتہ نہیں اس لڑکی کا بچپنا کب جائے گا۔ یہ لالا کیا ہوتا ہے؟ وہ اب تمہارا ہونے والا شوہر ہے۔ انہوں نے اسے ڈانٹ لگائی تو وہ منہ بسور کر رہ گئی۔ پاگل لڑکی، دعا نے بھی یوسف کو لالا ہی سمجھا ہوا تھا نا، لیکن دیکھو ایڈجسٹ کر لیا نا اس نے، تم بھی کر لو گی۔ یہاں تمہیں الگ ٹینشن ہے اور وہاں لائبہ کو اپنے ذوق کی پڑی ہوئی ہے۔ بس ایک پلوشہ ہے جس کا کوئی شدید رسپانس سامنے نہیں آیا، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ وہ بہت ناراض ہوگی دادا سائیں کے فیصلے پر، لیکن اللہ کا شکر ہے اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ سونیا نے تشکر سے کہا۔ ارے ہاں بھابھی، پلوشہ آپ ہی تو بہت جلدی مان گئیں، بنا کوئی تماشا کیے، یہ تو مقام حیرت ہے۔ علیزے نے بھی اپنی حیرت کا مظاہرہ کیا۔ وہی تو میں بھی سوچ رہی ہوں، سونیا نے پرسوچ انداز میں کہا۔ علیزے ویسے تمہارے ابراہیم لالا کل آ رہے ہیں، تم ہی دل میں تو خوش ہو رہی ہوگی نا، سوہا نے علیزے کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ ہائے بھابھی، اب آپ بھی ایسے تنگ کریں گی مجھے، اس نے بلش کرتے ہوئے کہا تو سوہا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ رخسار بیگم بھی مسکرا دی۔